अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। पेशे हिदमत है डोगो फाइटर्स। कर्नल वेंडन ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक बलगम ज़दा सी आवाज़ सुनी गई। ये आवाज़ वाकई फ्रांक की थी। वो इसी तरह बोलता था, हेलो हेलो, मैं फ्रांक बोल रहा हूँ। फ्रांक की आवाज़ में कदरे हैरत का अंसर मौजूद था। फ्रांक, मैं कर्नल वेंडन हूँ। कर्नल वेंडन ने दोस्ताना अंदाज में कहा, क्योंकि फ्रांक से उसके खासे बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात थे। फ्रांक के टाउन से ही वो एकेडमिया में फारिग औकात में अय्याशी के प्रोग्राम बनाता था और उसके लिए वो फ्रांक को खासी रकमें देता रहता था। कर्नल वेंडन, तुम और साउथ अफ्रीका में मेरी समझ में ना आ रहा था कि कर्नल वेंडन जो हम्बर्ग कैसे पहुंच गया। क्या कोई सरकारी मिशन है? फ्रांक ने इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। नहीं, मेरा ज़ाती काम है। सुनो, वो तुम्हारा दोस्त है ना, डेली न्यूज़ का स्पेशल रिपोर्टर जैक। तुमने खुद ही एक बार बताया था कि वो तुम्हारा दोस्त है। मैंने उससे बात करनी थी। क्या तुम मेरा राब्ता करा सकते हो? कर्नल वेंडन ने कहा। जैक से? और वो तो गुज़श्ता 3 दिनों से गायब है। मैंने भी एक काम के लिए उसे ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दफ्तर से पता चला कि वो किसी खास मिशन के लिए एकेडमिया से बाहर गया हुआ है। जबकि उसकी दोस्त औरत ने मुख्तलिफ बात बताई। उसने बताया कि वो और जैक 3 रोज़ पहले होटल आर्गियानो में बैठे डिनर कर रहे थे कि एक अजनबी आदमी ने आकर उससे कोई बात की। वो उठकर उसके साथ चला गया और उसके बाद उसका बिल्कुल पता नहीं चला। हालांकि उसका प्रोग्राम था कि दूसरी सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो रात फ्रांडा के साथ ही गुजारेगा। दूसरी सुबह फ्रांडा ने जब उसके दफ्तर से पता किया तो पता चला कि वो काम पर चला गया है, मगर तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? फ्रांक ने तफसील बताते हुए कहा, एक काम पड़ गया है। क्या ये मालूम हो सकता है कि जैक कहाँ गया है? और सुनो, जैक की उस औरत से मेरी बात हो सकती है किसी तरह? कर्नल वेंडन ने कहा। हाँ, क्यों नहीं। वो एशले सुपर स्टोर की सेल्स मैनेजर है। बड़ी सुलझी हुई औरत है, मगर तुम्हें आखिर इस कदर गहराई में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या काम है जैक से? फ्रांक ने हैरत भरे लहजे में कहा। यार, बताया तो है, एक काम है। एशले सुपर स्टोर का नंबर याद है? कर्नल वेंडन ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। हाँ, नोट कर लो, दूसरी तरफ से फ्रांक ने कहा, और उसके साथ ही उसने नंबर बताने शुरू कर दिए। अच्छा, शुक्रिया, कर्नल वेंडन ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। चंद लम्हे क्रेडल दबाने के बाद उसने हाथ उठाया तो दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, ऑपरेटर ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। एक नंबर नोट करो, नाराग का है, इशले सुपर स्टोर का। उसमें एक सेल्स मैनेजर फ्रांडा नामी औरत है। मैंने उससे बात करनी है, लेकिन उसे ये एहसास ना होने देना कि काल नाराग से बाहर की जा रही है। समझ गए? कर्नल वेंडन ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और कर्नल वेंडन ने रिसीवर रख दिया। फ्रांक की एक बात उसके जहन में खटक रही थी कि जैक का प्रोग्राम बाहर जाने से पहले फ्रांडा के साथ रात गुजारने का था, लेकिन अजनबी के साथ जाने के बाद वो वापस नहीं आया। हो सकता है उसे कोई ऐसा काम पड़ गया हो, लेकिन कम अज़ कम वो फ्रांडा को फ़ोन पर तो मतला कर सकता था। उसी लम्हे उसे फ़ोर का ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। A4 ने अभी तक वो फिल्म ना भेजी थी। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। यस बॉस, उसकी लेडी सेक्रेटरी ट्रीसा की आवाज़ सुनाई दी। ट्रीसिया, A4 को मैंने एक फ़िल्म भेजने के लिए कहा था। कर्नल वेंडन ने कहा। यस बॉस, फ़िल्म पहुंच चुकी है, क्या आपके पास भेजी जाए? ट्रीसिया ने जवाब दिया। माँ, प्रोजेक्टर भेजना, लेकिन अभी नहीं। मैं एक ज़रूरी कॉल कर लूँ, फिर मैं खुद कहूँगा, कर्नल वेंडन ने कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। उस लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। फ्रांडा से बात कीजिए, ऑपरेटर ने कहा, और उसके साथ ही टिक की आवाज़ के साथ ही रिसीवर पर एक निस्वानी आवाज़ उभरी। हेलो हेलो, कौन साहब हैं? बोलने वाली के लहजे में कारोबारी अंदाज नुमाया था। फ्रांडा, जैक का एक दोस्त बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी इत्ला मिली है कि जैक एक और लड़की के साथ एक नाइट क्लब में देखा गया है। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम दोनों के दरमियान कोर्टशिप हो रही है। मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। असल बात यह है कि जिस लड़की के साथ वो देखा गया है, वो लड़की एक खुफिया एजेंट है, कर्नल वेंडन ने कहा। पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन? फ्रांडा ने सख्त लहजे में कहा। बताया तो है, उसका एक दोस्त हूँ।
تم مجھے نہیں جانتے لیکن جیک مجھے اچھی طرح جانتا ہے، کرنل وینڈن نے جواب دیا۔ 100% غلط اطلاع ہے کیونکہ جیک نے تو اپنے اخباری کام سے جوہمبرگ گیا ہوا ہے۔ اس نے وہاں کسی بڑے آدمی کا انٹرویو کرنا ہے، فرانڈا نے بڑے حتمی لہجے میں کہا۔ اوہ تو تمہیں میں نے یہ بتایا ہے، ویری گڈ، بڑا چلاک بن گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پروگرام کے مطابق وہ جانے سے پہلے بات تمہارے ذات ضرور کرتا۔ کرنل وینڈن نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ واقعی اس کا پروگرام تو تھا، لیکن پھر وہ ہوٹل سے اٹھ کر گیا تو نہ ہی اس کا فون آیا اور نہ وہ خود آیا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ کرنل وینڈن کی توقع کے عین مطابق فرانڈا اس کے داؤ میں آ گئی تھی۔ کرنل وینڈن ایسی عورتوں کی نفسیات اچھی طرح جانتا تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ جس طرح اس عورت کے ساتھ بیٹھا بول رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے گونگا رہنے کے بعد اسے پہلی بار زبان ملی ہو، مسلسل بولے چلا جا رہا تھا۔ اور یہی بات مجھے کھٹکی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ تو خاصا کمگو آدمی ہے، کرنل وینڈن نے کہا۔ اتنا کمگو بھی نہیں ہے، بس ہر وقت جھلاہٹ سی سوار رہتی ہے اس پر، لیکن اتنا بھی نہیں بولتا جتنا تم کہہ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ پلیز کہ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے، فرانڈا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے میں نے اسے نہ پہچانا ہو، حالانکہ 100% جیک تھا، لیکن ہو سکتا ہے جیک کے ساتھ کوئی چکر کھیلا جا رہا ہو اور اس کے میک اپ میں کوئی دوسرا آدمی ہو۔ اگر تم مجھے کوئی ایسی نشانی بتا دو کہ جس سے میک اپ کے باوجود اس کی پہچان ہو سکے تو میں کنفرم کر کے تمہیں مکمل اطلاع دوں گا، بلکہ تمہیں اس کے پاس پہنچا بھی دوں گا، کرنل وینڈن نے کہا۔ نشانی، میک اپ، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کو کیا ضرورت ہے اس کا میک اپ کرنے کی؟ وہ کوئی اتنی اہم شخصیت تو نہیں ہے، فرانڈا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم اس کی اہمیت نہیں جانتی، وہ بڑا اہم آدمی ہے، آخر سربراہوں کے انٹرویو کرتا رہتا ہے، کرنل وینڈن نے کہا۔ اچھا واقعی؟ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، ٹھہرو میں سوچ کر بتاتی ہوں، فرانڈا نے کہا، اور چند لمحے تک ریسیور پر خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد فرانڈا کی پرجوش آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، کیا تم لائن پر ہو؟ فرانڈا نے پوچھا۔ ہاں کوئی نشانی یاد آئی؟ کرنل وینڈن نے پوچھا۔ ہاں ایک نشانی ایسی ہے جو صرف میں ہی بتا سکتی ہوں، وہ نشانی یہ ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کی پتلی اور بائیں آنکھ کی پتلی میں معمولی سا فرق ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتا۔ اس کی دائیں آنکھ کی پتلی بائیں آنکھ کی پتلی سے ذرا سی چھوٹی ہے، بس معمولی سی۔ تم جانتے ہو کہ ایک عورت کے لیے جو اس سے کورٹ شپ کر رہی ہو، ایسی بات چھپی نہیں رہ سکتی، فرانڈا نے کہا۔ اچھی نشانی ہے، لیکن یہ کوئی واضح نشانی نہیں ہے، یہ تو اس کی آنکھوں کو بالکل قریب سے دیکھا جائے تب پتہ چل سکتا ہے، ویسے نہیں۔ اور کوئی نشانی بتاؤ جو دور سے دیکھتے ہی نظر آ جائے، یا اس کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یا ہاتھ کی کوئی محسوس حرکت جو وہ عام طور پر نہ کرتا ہو، کرنل وینڈن نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، جب وہ بے حد جھلا جاتا ہے تو پھر بے اختیار وہ اپنے دائیں آنکھ کو جھٹکے دیتا ہے، فرانڈا نے کہا۔ اوہ ٹھیک، شکریہ، کرنل وینڈن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ واقعی ایسی نفسیاتی نشانی تھی جس سے کسی بھی شخص کو بآسانی چیک کیا جا سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس بوس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری ٹریسیا کی آواز سنائی دی۔ ٹریسیا، وہ فلم اور پروجیکٹر فوراً بھجوا دو، کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا، ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہاتھ میں ایک جدید قسم کا پروجیکٹر اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ جسم پر فوجی وردی تھی اور کاندھوں پر کیپٹن رینک کے بیجز موجود تھے۔ یہ اس کی لیڈی سیکرٹری ٹریسیا تھی۔ کیپٹن ٹریسیا، کیا اسے چلانا ہے بوس؟ ٹریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ کرنل وینڈن جیسے عیاش طبع آدمی نے یہاں آتے ہی اس سے تعلقات سیکرٹری اور بوس سے کچھ زیادہ ہی بڑھا لیے تھے۔ ہاں، کرنل وینڈن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ٹریسیا نے پروجیکٹر کو کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ایک تپائی پر ایڈجسٹ کیا اور پھر اس کا کنیکشن الیکٹرک پلگ سے کر کے اس میں وہ فلم ڈالی اور پھر کیمرے کی لائٹس بند کر دیں۔ دوسرے لمحے سامنے دروازے کے اوپر دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی اور پروجیکٹر چلنے کی محسوس ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ ٹریسیا لائٹ آف کر کے کرنل وینڈن کی کرسی کے بازو پر آ کر بڑے بے تکلفانہ انداز میں بیٹھنے لگی۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں ٹریسیا، کرنل وینڈن نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا۔ سوری بوس، ٹریسیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور جلدی سے پروجیکٹر کے قریب دیوار سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کرنل وینڈن کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اسکرین پر کوئی منظر نہ تھا، مگر پھر ایک جھماکے سے اس پر ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے کمرے کا اندرونی منظر ابھر آیا۔
کمرہ خالی پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 ایکٹیمین نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے کاندھے سے ایک کیمرہ لٹک رہا تھا۔ کرنل وینڈن کے ہونٹ بھینچ گئے کیونکہ کمرے میں داخل ہونے والا واقعی جیک تھا۔ وہ بلا شبہ جیک تھا۔ لو بھائی میک، اب بیٹھ کر پلاننگ کرو کہ یہاں کا تازہ ترین سیاسی فیچر کس طرح بن سکتا ہے، جیک نے اندر داخل ہوتے ہی کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سن کر کرنل وینڈن کا رہا سہا شک بھی ختم ہو گیا کیونکہ آواز اور لہجہ بھی بالکل جیک کا ہی تھا۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سنتا رہا۔ پھر اس نے جیک کو اٹھ کر باتھ روم میں جاتے اور واپس آتے دیکھا۔ اس کے بعد جب فلم ختم ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں شک کا صرف ہلکا سا تاثر موجود تھا۔ اس نے باوجود بے حد جھلائے ہوئے ہونے کے ہاتھ تو نہیں جھٹکا۔ کرنل وینڈن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھ سے کچھ کہا بوس؟ ٹریسیا نے چونک کر پوچھا۔ او نہیں، تم یہ پروجیکٹر اور فلم لے جاؤ، کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا۔ اور ٹریسیا نے پروجیکٹر آف کر کے لائٹیں آن کی اور پھر پروجیکٹر اٹھا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بہرحال انہیں چیک کرنا چاہیے، کرنل وینڈن نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دفتر سے باہر نکل کر اپنے 2 مخصوص اسسٹنٹس کو کال کیا اور پھر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر وہ اپنی جیپ کی بجائے عام طور پر کار میں بیٹھ کر ہوٹل 5 اسٹار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود نہ صرف سادہ لباس میں تھا بلکہ اس کے اسسٹنٹس بھی سادہ لباسوں میں تھے۔ ان دونوں کا ریکارڈ دے کر اس نے انہیں اپنا خصوصی اسسٹنٹس بنایا تھا۔ دونوں کا لڑائی بھڑائی، نشانہ بازی، تیزی پھرتی میں شاندار ریکارڈ تھا۔ ایک کا نام ٹام تھا جبکہ دوسرے کا نام سمتھ۔ یہ دونوں فوج کے خفیہ شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ راستے میں اس نے ان دونوں کو بریف کیا کہ وہ ایسے شخص کی چیکنگ کے لیے جا رہا ہے کہ اگر وہ شخص واقعی میک اپ میں ہوا تو پھر وہ دنیا کا انتہائی خطرناک ترین شخص ہے، اس لیے ان دونوں کو ہر صورت میں انتہائی ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا۔ ان دونوں نے سر ہلا دیے۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی آرام دہ کرسی پر نیم دراز عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میرا خیال ہے ویرا آئی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو جاؤ دروازہ کھولو، وہ اب اتنی بڑی جرنلسٹ نہیں ہے کہ جیک اٹھ کر اس کے لیے دروازہ کھولے، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر مسکراتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ عمران کی اداکاری پر دل ہی دل میں بے حد حیران ہو گیا تھا۔ جب سے عمران نے جیک کا میک اپ کیا تھا اور اس کا سرے سے انداز ہی بدل گیا تھا، اور اگر یہ میک اپ ٹائیگر کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو مر کر بھی یقین نہ کرتا کہ ہر وقت جھلایا ہوا نوجوان عمران ہو سکتا ہے۔ اس کی ساری زندہ دلی، اس کی ساری مسکراہٹ، سب کچھ اس جھلاہٹ میں مکمل طور پر دفن ہو چکی تھی۔ ٹائیگر نے دروازہ کھولا تو چونک کر بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا کیونکہ دروازے پر واقعی ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس نے چست جینز اور سرخ رنگ کی ہاف بازو والی انتہائی تنگ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر موٹے شیشوں والا ایک بھدا سا فریم نظر آ رہا تھا، لیکن اس فریم نے حیرت انگیز طور پر اس کی خوبصورتی اور کشش کو ختم کرنے کی بجائے کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ میرا نام ویرا جون ہے اور میں کرائم رپورٹر ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تشریف لائیے، مجھے میک کہتے ہیں، میں ڈیلی نیوز ایکریمیا کا پریس فوٹوگرافر ہوں، ٹائیگر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ او اچھا، تو آپ میرے پوز بنانا چاہتے تھے؟ کیا واقعی میں اس قابل ہوں؟ ویرا جون نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا۔ ارے آپ کو تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا چیز ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کیمرے نے فوٹو کھینچ کر فلم باہر نکلوانے سے انکار کر دینا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور ویرا جون اس کا یہ خوبصورت فکرہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ٹائیگر کے اس خوبصورت فکرے سے دل ہی دل میں وہ بھی پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے ہلکی سی جھلاہٹ موجود تھی۔ ہیلو ویرا جون، میرا نام جیک ہے، عمران نے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ او جیک، تم جیسے جرنلسٹ سے مل کر مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے جرنلسٹ سے بھی میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ تمہارے انٹرویوز تو پوری دنیا میں مشہور ہیں، ویرا نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کے چہرے پر ہلکے سے فخر کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ شکریہ، تعریف کا شکریہ، ویسے تم نے واقعی غلطی کی ہے جرنلسٹ بن کر، تمہیں تو واقعی حسینہ عالم ہونا چاہیے، یا پھر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے سیاسی سربراہوں کے انٹرویوز لینے کی بجائے حسینوں کے انٹرویو لینے چاہیے تھے تاکہ قلم میں خود بخود حرکت آ جاتی، علی عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی مسٹر جیک،
اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تو حرارت کا نام تک نہیں، بڑا ٹھنڈا ہاتھ ہے تمہارا۔ اس کی کیا وجہ؟ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بوڑھے بوڑھے اور سرد گرم چشیدہ سیاسی سربراہوں کے انٹرویو لکھنے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال بیٹھو، عمران نے قدرے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور ویرا سر ہلاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا پیو گی تم؟ ویسے ایک بات ہے، مجھے تمہارے پاس نہ کوئی ریوالور نظر آ رہا ہے نہ مشین گن، کیسی کرائم رپورٹر ہو تم؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ویرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ویرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میں واقعی بدذوق ہو گیا ہوں، بھلا تمہیں اس مصنوعی اسلحے کی کیا ضرورت جبکہ تم فطری اسلحے سے مکمل طور پر لیس ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، صرف مجرموں سے ہی تعلقات ہیں یا کبھی جنرل بارٹر یا اس جیسے گینڈے کے آدمی سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا جنرل بارٹر سے کیا تعلق؟ ویسے بھی وہ کبھی پبلک میں نہیں آیا، میں نے تو آج تک کبھی اس کی تصویر ہی نہیں دیکھی، بس ایک نام ہے جس کی دہشت سے سارا ساؤتھ افریقہ کانپتا ہے۔ ویرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کمال ہے، تم کہتی ہو تم نے اس کی تصویر نہیں دیکھی، جبکہ وہ جان اسمتھ بتا رہا تھا کہ اس نے اس کا انٹرویو چھاپا ہے۔ ارے ہاں، اب بات سمجھ میں آ گئی، اس جان اسمتھ نے ایسا بیکار انٹرویو چھاپا ہوگا کہ جنرل بارٹر شرم کے مارے چھپ گیا ہوگا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ویرا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ جان اسمتھ کی اپروچ جنرل بارٹر تک ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو سول حکام کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن اگر تم واقعی جنرل بارٹر کا انٹرویو کرنے آئے ہو تو پھر ایک راستہ میں بتا سکتی ہوں۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، راستہ؟ کیا مطلب؟ کیا جنرل بارٹر کسی سڑک کے کنارے کھڑا ملے گا؟ عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور ویرا ہنس پڑی۔ میرا مطلب طریقے سے تھا، اس کا انٹرویو تو تب ہی ہو سکتا ہے جب اس تک رابطہ ہو جائے۔ میری ایک گہری سہیلی ہے کیپٹن ٹریسیا، فوج میں ہے، پہلے کرنل ڈوجان کی سیکریٹری تھی، آج کل وہ ایک نئے کرنل وینڈن کی سیکریٹری ہے، اور سیکریٹری کیا، بس اس کی عورت سمجھ لو۔ جب سے یہ کرنل وینڈن آیا ہے، ٹریسیا دن رات بس اسی کے قصیدے پڑھتی رہتی ہے، اور کرنل وینڈن البتہ جنرل بارٹر سے تمہارا رابطہ کرا سکتا ہے۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیا آدمی سے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ کرنل وینڈن ایکریمین ہے، ٹریسیا بتا رہی تھی کہ ایکریمیا کو کوئی بہت بڑا جاسوس ہے، اور جنرل بارٹر نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کی خصوصی خدمات حاصل کی ہیں اور اسے ریڈ کارڈ دیا ہے۔ یہاں ریڈ کارڈ کا مطلب ہے کہ اب وہ ساؤتھ افریقہ کا مالک ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کہلائے گا۔ ویرا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ کرنل وینڈن ملے گا کہاں؟ کیا اس سے فون پر بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویرا کوئی جواب دیتی، دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ارے دیکھو میک، یہ کون آ گیا ہے؟ نانسنس، ان لوگوں کو تمیز بھی نہیں کہ اس طرح دستک نہیں دی جاتی؟ عمران نے بری طرح چیختے اور جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اٹھا اور جلدی سے اس نے جا کر دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ خود بخود ہٹ گیا، کیونکہ دروازے پر ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا اور آنکھوں پر سرخ شیشوں والا چشمہ۔ اس کے کوٹ کی ابھری ہوئی جیبیں بتا رہی تھی کہ جیبوں میں ریوالور موجود ہے، چہروں پر سرد مہری اور صفاقی جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہلکے کلرز کے سوٹ میں ملبوس دو نوجوان کھڑے تھے، جن کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ دونوں لڑائی فیلڈ میں بھرپور مہارت رکھتے ہیں۔ میرا نام کرنل وینڈن ہے، سرخ چشمے والے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور ویرا جو اطمینان سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اس کے جسم میں انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ عمران اسی طرح منہ بنائے کرسی پر بیٹھا رہا۔ تمہارے والدین کو یہی نام اچھا لگا ہوگا، اس کی بجائے ویگن رکھ لیتے، بس رکھ لیتے، ٹرک رکھ لیتے۔ وینڈن سے تو مجھے اسٹیشن پر کھڑے چھابڑی فروش یاد آ جاتے ہیں جنہیں وینڈر کہا جاتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نام جیک ہے اور تم ایکریمیا کے سب سے مشہور اخبار ڈیلی نیوز کے اسپیشل رپورٹر ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کرنل وینڈن نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اندر آ گیا تھا۔